लोग कत्ल हो रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, जहाज गिरना तो कोई बात नहीं, उनको क्या परवाह है, 10 जहाज गिर जाए उनको क्या है। उनका बेटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, अमीर तैमूर दुनिया का मशहूर हुक्मरान और सिपा सालार था। इसने 71 साल की जिंदगी में 58 फतूहात की। ये हाफ़िज़ कुरान भी था और ये बेक वक्त दोनों हाथों से तलवार भी चला सकता था। इसके बारे में मशहूर था कि ये कुरान मजीद को आखिरी लफ्ज़ से पहले लफ्ज़ तक उल्टा सुना सकता था। लेकिन इस कमाल के बावजूद वो इंतहा दर्जे का जालिम शख्स भी था। वो जो मुल्क फतह करता था वो उसके तमाम मर्दों को इकट्ठा करके उनके सर उतारता था, उन सरों का मीनार बनाता था और उस मीनार को आग लगा देता था। वो तमाम बच्चों को गुलाम और औरतों को लोंडिया बना लेता था और इसके बाद पूरे शहर को आग लगा देता था। लेकिन वो आग लगाने से पहले अपने सिपाहियों को शहर लूटने की इजाजत दे देता था और सिपाही 3-4 दिनों तक जी भर कर शहर को लूटते थे। यह गालबन ईरान के किसी शहर का वाकया है। तैमूर ने शहर फतह किया। शहर की मरकजी मस्जिद के गुंबद पर सोना चढ़ा था। शहर लूटने की बारी आई तो तैमूर का एक सिपाही मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया और हथौड़े से सोने की प्लेटें तोड़ने लगा। आप ये भी ज़हन में रखिए कि तैमूर और उसके सिपाही भी मुसलमान थे और उसने जिंदगी में 90% इस्लामी शहर और इस्लामी ममालिक ही फतह किए थे और उन्हें आग लगाई थी। मस्जिद का गुंबद तोड़ने वाला सिपाही भी मुसलमान था। वो मस्जिद के गुंबद पर हथौड़े भी बरसा रहा था और साथ ही साथ ऊंची आवाज में रोता भी जा रहा था। मस्जिद के इमाम ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया, मस्जिद अल्लाह का घर है, मैं मुसलमान हूं, मेरे हाथों से मस्जिद का गुंबद टूट रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं। इमाम ने कहा, अगर तुम्हें मस्जिद का इतना ही एहसास, इतना ही दर्द है तो तुम ये गुंबद तोड़ना बंद कर दो। सिपाही ने हथौड़ा मारने का काम तेज किया और बोला, मैं ये सोना भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये तैमूर का लश्कर है और अगर मैंने मस्जिद के गुंबद से ये सोना ना उतारा तो कोई दूसरा उतार लेगा। इमाम ने कहा, फिर रोना बंद कर दो। सिपाही ने उल्टे हाथ से आंखें साफ की और बोला, मुसलमान हूं, आखिर ज़मीर भी जिंदा है। ख़वातीन हज़रात, हम मुसलमानों का ज़मीर बहुत दिलचस्प है। हम इस ज़मीर की आंखें बांध कर सब कुछ कर लेते हैं लेकिन साथ ही अपने किए पर जी भर का आंसू भी बहाते हैं। हम बड़ी दिलचस्प कौम है। आप 20 अप्रैल जुमे की शाम भोजा एयरलाइन के हादसे का शिकार होने वाले त्यारे का मामला ही ले लीजिए। यह त्यारा गिरा और 127 लोग जान बहक हो गए। मुसाफिरों का सामान खेतों में बिखर गया। उस वक्त जब रेस्क्यू टीमें लाशें जमा कर रही थी, जब पुलिस और फौज के जवान इंसानी अज़ा इकट्ठे कर रहे थे, उस वक्त कुछ बदबख्त बदनसीब मुसाफिरों का सामान चोरी कर रहे थे। ये मरी हुई खवातीन के बाजुओं, हाथों और कानों से जेवर उतार रहे थे। ये लैपटॉप, मोबाइल, सीडी प्लेयर्स और घड़ियां जमा कर रहे थे। ये लोग भी शायद तैमूर के सिपाही की तरह सोचते होंगे कि मुसाफिर मर चुके हैं, ये सामान अब इनके किसी काम का नहीं। ये लोग अंगूठियों, घड़ियों, सोने की चूड़ियों, सोने के हारों और कान के बुंदों से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। ये लोग अब लैपटॉप और मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनांचे अगर हम ये बेकार चीजें ले जाएंगे, हम अगर इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका सवाब इन लोगों को पहुंचेगा। हो सकता है इन लोगों ने भी ये सोचा हो कि हमने अगर ये चीजें ना उठाई तो ये कोई दूसरा मुसलमान भाई उठा लेगा और ये हमारे साथ ज्यादती होगी, चुनांचे ये माल मुझे ही लूट लेना चाहिए। हम किस हद तक गिर चुके हैं? हम लाशों तक को बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद हम में और तैमूर के सिपाहियों में कोई फर्क नहीं। वो मस्जिदों को लूट लेते थे और हम लाशों के कड़े, चूड़ियां और घड़ियां उतार लेते हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन ये शायद हमारा नेशनल करैक्टर है। हमारे लीडर इस मरी हुई कौम की हड्डियां तक चुबा रहे हैं और हम आवाम लाशों का सामान चोरी कर रहे हैं। हम सब इस हमाम में बराबर हैं। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर-ए-आज़म ने 21 अप्रैल को भोजा एयरलाइन के हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन बनाया था। इस कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन, जस्टिस रिटायर्ड नसीम सिकंदर और डॉक्टर वसीम कोसर शामिल हैं। लेकिन अपोजिशन ने यह कमीशन मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इस कमीशन में 2 PCO जजेस शामिल हैं। हुकूमत को यह कमीशन भी चीफ जस्टिस से मनवाना चाहिए था। क्या यह मुतालबा दुरुस्त है या फिर अपोजिशन महज अपोजिशन कर रही है?
اور یہ حکومت کی مخالفت کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی۔ ہم لوگ حادثوں پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے، ہم اس پر بھی کوئی نہ کوئی مشترکہ لاہے عمل یا پالیسی نہیں بنا پاتے۔ کیوں نہیں بنا پاتے؟ یہ سوال بھی آج کے ایشوز میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم نے 2 دن قبل چاچڑا شریف میں فرمایا تھا کہ میں قائدین کے قبروں سے بھی وفا کروں گا، بے شک پھانسی چڑھ جاؤں۔ کیا وزیر اعظم کی ذمہ داری قبروں سے وفاداری ہے یا پھر اس ملک کے زندہ عوام کے حقوق کی حفاظت ہے؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا حکومت اس حادثے کی ذمہ دار ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے، سیکرٹری اطلاعات ہے پارٹی کے۔ ہمارے دوسرے مہمان اعظم خان سباتی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق، اور ہمارے تیسرے مہمان سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہے، سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین، ابھی تک ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تشریف نہیں لائے۔ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ضرور تشریف لے آئیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لوگوں کے سامنے جانا چاہیے۔ مشاہد صاحب، آپ تو کیونکہ پی آئی اے میں بھی رہے ہیں اور سول ایویشن کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یہ جو نیشنل کریکٹر بن چکا ہے ہمارا کہ جب جہاز اس قسم کے گرتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں، بسوں کے حادثے ہوتے ہیں یا وینس کے حادثے ہوتے ہیں، تو لوٹنے والا گروپ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کچھ لوگ لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لاشوں کا سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک نیشنل کریکٹر کو ثابت کر رہا ہے، نیشنل کریکٹر کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال نہیں آپ کو اس پہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سوسائٹی کو کیا بنا دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حادثات جو ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن یہ جو آپ بڑی انتہائی اہم بات ہے کہ یہ جو نیشنل کریکٹر ہے، یہ نیشنل کریکٹر اس لیے اس طرح کا ہو جاتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں آپ کو یہ حرص اور لالچ انسان کے اندر بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن سوسائٹی اگر وہ صحیح بنیادوں پر استوار ہو جائے اور اس میں خیر سگالی کا جذبہ ہو اور ایک دوسرے سے خلوص پیار اور محبت جو کہ ہو سکتا ہے، جس پہ آج کل بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب آپ ٹوٹل توجہ جو ہے اکانومی پہ دیں گے، اپنے آپ اپنے جیبیں بھرنے پہ دیں گے، اپنی پراپرٹیاں بنانے پہ دیں گے، تو پھر انسان جو ہے نا جب اللہ کو بھول جائے اور اس چکر میں پڑ جائے تو وہ بات وہ جبران خلیل نے بھی یہی کہا تھا کہ گدھ جو ہے ہمیشہ مردار پہ گرتا ہے۔ اور جو لوگ یعنی کہ جنہوں نے یہ کام کیا، ماضی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں، فوجیں بھی آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو جب فتح کر لیتی ہیں تو وہ پھر وہ لوٹ مار وہاں پہ ہوتی ہے، حالانکہ انہیں کرنا نہیں چاہیے یہ، اس لیے کہ اسلام کے اندر تو لڑائی کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں اور یہ تک یہ تو حادثات ہیں، لاش آپ کے سامنے پڑی، بلکہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے 127 لوگ آپ کے سامنے مرے پڑے ہیں، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اعضاء لوگوں کے پھٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کو لاشیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ سامان چوری کر رہے ہیں اس وقت۔ شاید میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اندر سے پتھر ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر نہیں ہے، ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ایک تو یہ لاشیں پڑی ہیں، آپ پوری دنیا پہ ذرا نظر مار کے دیکھیں کہ جو سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اور جو نظام اس دنیا کو چلا رہا ہے اس میں تو یہی ہو رہا ہے نا، لاشیں یہاں تو پڑی ہوئی ہیں نا ایک حادثے کی وجہ سے، باقاعدہ لاشیں گرائی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر لوٹ مار کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پہ ریسورسز ہوتے ہیں وہاں سب سے پہلے سیکورٹی کے نام پہ حملے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہے ہڈن جو ایجنڈا ہوتا ہے یا اس کے مفادات ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے جو یعنی کہ سیولائز لوگ۔ آپ پوری دنیا کو شامل کر رہے ہیں اس میں سینیٹر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ لیکن تو یہ پاکستان کا ایشو ہے، آپ اگر خود اندازہ لگائیے کہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو قابل شرم ہے اور انتہائی قابل شرم سے میں تو دیکھو نا، میں نے گزارش ایک بات کی تھی اعظم سواتی صاحب کی طرف میں نے جانا ہے، میں ذرا سا ایک جملہ بول دوں، یہ انتہائی یعنی کہ شرمناک بات ہے خاص طور سے مسلمان کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے تو مشعل راہ ہے نا بہت ساری چیزیں۔ حجت الوداع کی اگر تقریر اٹھا کے پڑھ کے لے اور اس پہ صرف 5% عمل کر دے تو یہ کام کوئی کر نہیں سکتا۔ ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، ہم صرف ایک چیز پہ توجہ ہے جو دنیا نے آج کل
इकोनॉमी शुरू कर दी। हर आदमी अपनी इकोनॉमी ठीक करने के चक्कर में उसे न लाश नजर आती है। लाशों की जेब काटने से तो इकॉनमी बेहतर नहीं होगी कभी भी। यही हो रहा है ना दुनिया में, तो यही हो ये रहा कहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हम ऊपर देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हमारा करैक्टर बनता जा रहा है। हम देखते हैं कि अगर मुल्क के तमाम सियासतदान या बड़े लीडर्स लोगों की जेबें काट रहे हैं, लोगों को कत्ल करके उनके असासों पर कब्जे कर रहे हैं, पूरी कौम को लूट रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी उस लूट मार में शुरू हो जाएं। जो टॉप पे करैक्टर नजर आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम का करैक्टर बन गया। आपको ये महसूस होता है? क्या महसूस होता है आपको? महसूस तो नहीं होता, ये तो है कि हकीकत है कि जो लीडरशिप का कैरेक्टर है उसके रिपल इफेक्ट होते हैं, और फिर अवाम का जो कैरेक्टर है वो उसी की अक्कासी करता है। ये एक हकीकत बन चुका है। मैं आपकी इस गुफ्तगू को किसी और तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 11 दिन से मैं कोयटे में था और तकरीबन 30 के करीब मासूम जानों का दीन के नाम के ऊपर जो है कत्ल किया गया, दिन दहाड़े कत्ल किया गया। कौन सा दीन है, कौन सा ईमान है, किस अल्लाह की हम परस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, किस दीन के मानने वाले हैं? एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल एक मासूम इंसान का, लेकिन बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी FIR के, बगैर किसी चार्ज के हाथ में बंदूक लेकर स्कूटर पे जाते हैं और हम बाकायदा तौर पे टारगेट क्लिक करते हैं, जो कि आज कराची में हो रहा है। कराची में आज देखिए तो वो वही है कि लीडरशिप के कैरेक्टर से आपका वो पैमाना है, ये वो कसवटी है कि जिससे आप कौम का कैरेक्टर जो है नापते हैं। और जब वो देख रहे होते हैं, आज मैं फिर मतलब है कि आपकी इस गुफ्तगू को मैं समेट नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि टैक्स का जो कल्चर है, अगर बड़ा चोर जो है वो टैक्स नहीं दे रहा और वो बाकायदा तौर पे लूट रहा है, उसको कानून की कोई गिरफ्त या परवाह नहीं है, तो फिर छोटे लोग कैसे टैक्स देंगे? यही हाल है कि मैं माफी चाहता हूं कि आज अगर पार्लियामेंट के इन लोगों के एहसासों का जो इलेक्शन कमीशन के अंदर है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 95% जो है झूठ के ऊपर एफिडेविट फाइल किए हुए हैं। और अगर वही कसवटी आप बना लेते हैं पार्लियामेंट के मेंबरान की, तो फिर कौम की हालत भी तो वही होगी। और अच्छा, आपकी जो पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी है आजम स्वाति साहब, और इस वक्त डेवलप कर रही है, आपके पास लीडरशिप भी अब है, जैसे आप जलसे कर रहे हैं बड़े, जैसे आपने कोयटा में जलसा किया, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है और मैं इसको तस्लीम भी करता हूं कि इन हालात में ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां जलसे कर सकी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर सकी, कोई लीडर पाकिस्तान का कोयटा में जाके जलसा नहीं कर सका। उसमें इमरान खान भी वहां पे गए और आप सब लोगों ने वहां तकरीरें की, और बहुत बड़ा जलसा है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये महसूस करते हैं कि जो एक नेशनल करैक्टर जो हमारा खराब हो चुका है, आपकी जो लीडरशिप है उस वैक्यूम को फिल कर सकेगी, और अब आप नई लीडरशिप इस पाकिस्तान को देंगे जो इन लीडर से ज्यादा ईमानदार है? आप ये समझते हैं? सर, मेरी तो कोशिश यही है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के लिए इंतहाई जरूरी है, एक आम आदमी के लिए नहीं, एक पब्लिक सर्वेंट के लिए और खासकर लीडर के लिए जरूरी है कि वो सारी इन मस्टर्ड से जो कसवटी है, जो एक लीडर को आम आदमी से मुनफरिद करार देती है। आपके पास जितने लोग हैं ईमानदार हैं, आपके पास ईमानदार हैं, टैक्स देने वाले हैं, मैं कतन ये नहीं कहता, लेकिन एक है कि अगर हमने ये सारी चीजें जो कहते हैं इस वक्त PTI जो अलमबरदार या इस वक्त जो है एक ऑनेस्टी की, ट्रांसपेरेंसी की और एक लीडरशिप की अलमबरदार है, अगर हमने कर दिखाया तो यकीनी बात है कि, क्योंकि आज आपका जो नौजवान है, मैं वहां की बात करूं कि इतनी कसीर तादाद में खवातीन का निकलना, जबकि 1 फुट 1.5 फुट सीवर का पानी छोड़ा गया चूंकि बारिश हो रही थी, लेकिन उसको वहां पर जानबूझकर मोड़ दिया गया, पहले एक जगह फिर दूसरी जगह। ठीक है। फिर आप ये देखें कि लोग बैसाखियों पे आए, ऊपर दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। फिर उन हालात के अंदर हमारी लीडरशिप ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के तराने से, जो मेरे दिल की आवाज है, जो मेरी जमीर की आवाज है, पाकिस्तान अच्छा सवाल साहब ये बताइए, ये जरूरी है, अगर ये जरूरी है कि आप कोयटा में बात करते हैं जाके, तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके खिलाफ हो जाती है, जब आप गुजरावाला में या लाहौर में करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके खिलाफ हो जाती है, सारी पार्टियां आपके खिलाफ क्यों हैं? अब बात यह कि तीसरी हकीकी कुव्वत जो है उभर चुकी है, और वो ईमानदारी की एक अलामत है। ठीक, और ये ईमानदार नहीं है? नहीं, मैं कतन ये नहीं कहता, मैं ये कतन नहीं कहता कि ये ईमानदार नहीं। सर आपने अभी कहा कि पिछली क़यादत जितनी है, मैं ये कह रहा हूं उनका करैक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए लोग, अब ये तो आम लोग क्यों आ रहे हैं? तफरीक है, क्योंकि ये टेस्टेड लोग हैं, हम टेस्टेड नहीं है।
ہم نے ابھی ٹیسٹ کرنا ہے، جس طریقے سے آپ نے فرمایا اور بالکل بجا فرمایا کہ اگر ہم اس کسوٹی سے آگے نکل جاتے ہیں، جو اعتماد آج آپ کا نوجوان، آپ کی خواتین ہم پہ کر رہے ہیں یا ہماری لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں، اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے اور وہ سارے کچھ لوگ جو ہماری جماعت میں بھی شامل ہو گئے ہیں، اگر ہم ان کو روک کر نئی قیادت اور ایک اچھی قیادت، اعتماد والی قیادت لے آئے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ بات تو درست ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اوپر لیڈرشپ اچھی نہیں ہوگی تو عام آدمی کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ ہے کیا، وہ یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے جن کے پاس اتنا عرصہ اقتدار رہا۔ اگر اس ملک کے حالات خراب ہیں تو اس میں بڑی حد تک آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ اقتدار تو آپ کے پاس بھی رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اعظم سواتی صاحب کی پارٹی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم ایک نئے پیٹرنز اور نئے سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے۔ دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ مجھے ریگریٹس ہوتے ہیں اپنی زندگی، سیاست کی بات نہیں کر رہا میں، اوورآل کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم اتنا نہیں کر سکے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے بڑی توپے شوپے چلائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں ظاہر ہے اگر سوسائٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس میں صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں، سیاسی لیڈر ہی نہیں، تمام طبقات جو ہیں، تمام جو شعبے ہیں زندگی کے، وہ تو سارے لوگ ذمہ دار ہیں، ورنہ حالات اچھے ہونے چاہیے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، اب مطلب یہ ایکڈیمک گفتگو ہو رہی ہے، پارٹیوں پہ چلی جائے گی جی کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، یہ یعنی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ یہ اپنی پارٹی کی بات کریں گے کہ جی ہم ٹیسٹڈ نہیں، کیسے ٹیسٹڈ نہیں ہے؟ کیا سردار آصف احمد علی ٹیسٹڈ نہیں ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی ٹیسٹڈ نہیں ہے؟ کیا خورشید محمود قصوری ٹیسٹڈ نہیں ہے؟ کیا ظفر اقبال وڑیچ جو ہے، جو لال مسجد کے انچارج تھے جس وقت یہاں واردات ہوئی تھی ساری، تو یہ سارے لوگ ٹیسٹڈ نہیں ہیں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ ہمارے اعظم سواتی صاحب پہلے وزیر، اعظم سواتی صاحب بھی وزیر تھے، یہ سب ٹیسٹڈ لوگ ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو سارے ٹیسٹ، یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے کچھ کام اچھے بھی کیا، ٹھیک ہے، اچھے کیے ہوں گے، اچھے آدمی اس کو چھوڑ دیں، وہ سارے اچھے آدمی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی بات کرے نا وہ دلیل سے کرے۔ مثلا آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب 30 اکتوبر کو لاہور کے جلسے میں کہ اگر 3 مہینے تک لوگوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تو نان کوآپریشن موومنٹ چلا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن ہوگا، پھر الیکشن میں جب ہو گئے سارے جیت جائیں گے، عہدیدار بن جائیں گے، پھر وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے اور وہ ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، اور اس ویب سائٹ کو پھر جناب جتنے پنڈوں میں بیٹھے ہوئے نا بڈھے بچے جوان، وہ سارے وہ ویب سائٹ پہ جا کے وہ پڑھا کریں گے، اور جو آلریڈی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے اس میں جتنی گڑبڑ ہے، اب مطلب کہ یہ باتیں اس طرح کی کرنا بڑا آسان ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ 5 سال اقتدار میں رہے جن کی میں نے نام لیا ہے، ٹھیک، ہم تو 12 اکتوبر کے بعد اقتدار میں نہیں رہے۔ یہ جس کو مثلا عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو جنگ ہے اس سے نکلنا ہے، بھائی یہ جنگ سے اس میں جنگ میں کس نے ڈالا تھا؟ پرویز مشرف نے، جس کو آپ نے سپورٹ کیا، اور جب آپ سپورٹ کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر کی، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی قوم سے۔ معافی تو مانگ لی، لیکن یہ جنگ جب شروع ہوئی تو آپ سپورٹر تو تھے نا ان کے، آپ نے تو 2002 میں چھوڑا نا۔ اچھا، اب بھی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ کی ساری بیماریوں کی جڑ ہے تو مشرف کے خلاف نہیں بولتے وہ۔ اب مشرف کے خلاف میری گزارش ایک جملہ، مشرف کے خلاف نہیں بولیں گے، مشرف کے خلاف آپ لوگ بھی نہیں سن لیں، الطاف حسین صاحب کے خلاف نہیں بولیں گے، قاف لیگ کے خلاف نہیں بولیں گے، زرداری صاحب کے خلاف تھوڑا تھوڑا بولیں گے، لیکن یہ واحد پارٹی ہے جو اپوزیشن کی اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپوزیشن سے فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ یہ ساری مطلب موجودہ حکومت کو ہو رہا ہے نا، زرداری صاحب۔ دیکھیں نا، جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے آپ منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کوئٹہ میں کھڑے ہو کے، وہ جتنا بھی بڑا جلسہ ہوا ہمیں سب پتا ہے، یہ کتنے لوگ ہوں گے، جتنے بھی ہیں، بات اتنی سی ہے کہ یہ عمران خان اور 300-400 لوگ ہوں گے، جب انتخابات ہو جائیں گے نا، 300-400 میری بات تو سنیں، انتخابات کے اگلے دن جب عمران خان اور سواتی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا، تو آپ کو میری بات یاد آئے، یہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی، جو بھی ہوگا۔ میری گزارش سن لیں، کتنے لوگ تھے؟ اب بات یہ ہے، میری ایک سیکنڈ، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اس بلوچستان میں کتنی دفعہ یہ گئے اور کتنی دفعہ نواز شریف اور شہباز شریف گئے؟ کتنی دفعہ گئے وہاں پہ اے پی سی کے، اور ایک اور سن لیجیے سر، وہ جلسہ بھی کرے نا میاں صاحب وہاں پہ، سن تو لیں، یہ تو کہتے ہیں کوئٹہ میں جھنڈا جا کے لہرا دیا، بڑی کوئی توپ تو نہیں چل گئی، ہم نے گوادر میں جہاں آزاد بلوچستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے ہم نے اتروا کے
وہاں پاکستان کے جھنڈے لگائیں، اسکول سر؟ کھلوائیں. کب سر؟ اب رائٹ ناؤ ثناء اللہ زہری نے یہ کام کیا. آپ ذرا پتہ تو کریں گوادر میں جا کے جو اس کا ایریا سارے وہاں سے اس نے جھنڈے ونڈے اتروا کے سواتی اسکول صاحب کھلوائیں. آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اسکول کھلوائیں. سر سنیں، کتنے لوگ تھے بڑی 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 کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ سر بڑی حسرت، خدا کا فضل ہے سر، ایسٹیمیٹڈ جو ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھے، اس سے زیادہ تھے. 1 لاکھ بندہ تھے. چلو اب جی ٹھیک ہو نہیں گیا. ہم نے نہیں 5000 آپ کے کرسیاں میڈیا تھیں نے، وہاں پہ، لاکھ بندے. آپ کے میڈیا نے وہاں پہ کرسیوں کا تصور ہی نہیں تھا. کرسی تھی ہی نہیں جناب. لوگ جو تھے نا جسم سے جسم ملے ہوئے تھے. چھوڑے اس کو سر جتنے وہ آدمی قصور تھے. میں کرسیاں چوری ہونے کے بعد انہوں نے کرسیاں نہیں رکھی. سر جتنے بھی لوگ تھے اس کو چھوڑیں، اب دنیا دیکھ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھ رہے. اصل جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مشرف کو جو ہے ہم کچھ نہیں کہتے، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو آصف صاحب اور ان کو شاہ محمود قریشی صاحب تو یاد آ گئے، لیکن امیر مقام صاحب جو ہے ان کو یاد نہیں آیا. یہ بات ان تو کو ہے، ماروی محمد صاحب بھی یاد ہے. ان کو 47 جو ہے جو فارورڈ بلاک جو ہے، اور ان کو اپنی پنجاب کی حکومت بھی یاد نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ کریں. مشرف میرے ملک کا، میرے امیر ملک مقام کا- کے تو یہ بھی خلاف ہیں. سر ذرا صبر کریں. مشرف میرے ملک کا، اس کے اداروں کا یہ دشمن ہے. جواب نہیں ہے میری بات کا. کہ یہ اچھا مجھے مشرف وقفہ کے لینے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ وقفہ لینے ایک چھوٹا سا وقفہ مشرف کے لینے خلاف کیوں نہیں؟ یہ وقفہ لینے اور آپ سے میں بات پوچھیں گے کر کہ رہا کیوں نہیں بولیں، کیوں نہیں بولتے آپ مشرف میں کے بات کر مجھے رہا بریک لینا، ایک منٹ بریک اور بریک کے بعد واپس آئے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ وقفے پہ جانے سے پہلے مشاہد اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ کوئٹہ کے جلسے میں نہیں ہوں گے، جبکہ اعظم سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ لوگ ہوں گے. سب سے پہلے اس جلسے کی تھوڑی سی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. مشاہد صاحب کتنے ایک لوگ ہوں گے؟ یہ چپکے میں کھڑے ہیں، ذرا دیکھیں. یہ کہہ رہے تھے چپکے، یہ اسٹیج پہ چپکے ہوئے ضرور ہیں، ادھر باقی کوئی چپکا نظر آ رہا ہے. کتنے ایک لوگ ہوں گے ویسے مشاہد صاحب؟ جتنے بھی ہوں گے جی، چند ویسے ہزار کتنے لوگ ہیں بس. ٹھیک ہے، جلسہ ولسہ ہو گیا، اس میں کیا ہے. عمران پانچ- خان 500 کے قریب ہوں گے. عمران خان 97 میں جب ایجنڈے پہ تھے تب بھی جلسے ان کے اچھے ہی ہوتے تھے نا. دیکھیں جی تو ہوا کیا تھا؟ حالات آپ ہوا کیا کوئٹہ تھا؟ میں اتنے لوگ جمع کر لیں، سے کھڑے ہوئے تھے، 42,000 ووٹ 9 حلقوں مشاہد سے. صاحب اگر کوئٹہ میں آپ اتنے لوگ جمع کر لیں، آپ یقین کیجئے پورا پاکستان آپ اس کے سے ساتھ کھڑا اگر ہوگا. 4 گنا نہ کر لیں تو ہمیں پکڑ کب کریں کوئی بات ہی جب کریں نہیں گے. جی، کوئی بات نہیں. کب؟ ہم جب کرنا ہوگا ہم اپنے پروگرام کے تحت کریں گے. کسی کا جلسہ دیکھ کے تو ہم نے کبھی بھی نہیں، بلوچستان کو تو آج ضرورت ہے آپ کی. بلوچستان کو ہماری ضرورت ہے. ہم 4 دفعہ یہ اب گئے ہیں ہزارہ کے پاس. ہم کئی مہینے پہلے جب ہوا تھا تب بھی گئے تھے، بعد میں بھی گئے ہیں. ابھی بھی ہماری لیڈرشپ 4 دن پہلے ان کے جلسے سے وہاں پہ موجود وہ سب تھی. اور قریب میاں قریب صاحب چلے جاتے ہیں نا، آپ وہاں جائیں نا کوئٹہ جہاں پہ APC ہم ضرورت وہاں ہے پہ آپ کر چکے ہیں. تمام پارٹیوں کو ہم اکٹھا کر چکے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، کہاں؟ خالی کوئٹہ میں میاں نواز شریف نے کیا ہے. 3 کوئٹہ میں مہینے 4 جلسے مہینے کے حالات کیا تھے؟ کیا حالات حالات یہ ہے کہ دین کے نام پر کم از کم 30 معصوموں کو قتل کیا گیا. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی. جس جگہ میں اور بڑا ظلم ہو رہا ہے. جس جگہ میں جا کر چھوٹی چھوٹی میٹنگ کرتا تھا، 1-2 آدمیوں کو وہاں پر شہید کر دیا جاتا تھا. بارش کانسٹنٹلی، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 30-40 سال میں اس قسم کی بارش اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اس موسم اپریل کے مہینے میں. آپ کے جانے کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، ہماری جانے کی وجہ مطلب ویسے یہ تو یہ قدرتی بارش تھی. اس کے باوجود کہ بارش کا پانی جو ہے وہاں پر جان بوجھ کر یا ویسے، چونکہ سیور سسٹم وہاں ہے نہیں، 62 وزیر ہیں، ان کے روڈوں کی حالت کو دیکھ لیں، ان کی حکمرانی کے طرز کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورا بلوچستان آج محروم ہے. اور پورا بلوچ بیلٹ جو ہے چونکہ حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی پسماندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مشاہد صاحب کا ایک نقطہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے لوگ اب جو لیڈرشپ ہے آپ کی، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے لوگ ہیں، یہ سب ٹیسٹڈ ہے. اس میں سے کئی لوگ کئی بار اقتدار میں آئے، حکومتوں کا حصہ بنے. جب یہ اتنی 20-25 سال میں یہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے تو اب یہ نئی حکومت میں کیا تبدیلی لائیں؟ مجھے جواب دینے دیں. جنرل پاشا ریٹائر ہو چکا ہے، خدا کا شکر ہے. اب جو ہے وہ ساری موجیں ان کی ہیں، اللہ کا فضل ہے. اچھا پہلے آپ کی تھیں. سر مجھے ذرا صبر کر، جنرل پاشا کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب تو دینے دیں. دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، وفاق میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آج پھر دوبارہ پولیٹیکل وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات، یہ ایک المیہ ہے کہ 4-4-5 آج لوگ کیوں عمران خان کی طرف آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی ٹیسٹڈ سب لوگ ہیں.
عمران اچھا یہ ساری مسائل سر ساری آپ مشکلات آپ تو انٹیسٹڈ نہیں ہے نا سر، آپ بھی تو ٹیسٹڈ ہے نا، اللہ کا شکر ہے سر، آپ وزیر ہیں کیریکٹر نا، بتایا ہے شاہ محمود قریشی صاحب، جاوید ہاشمی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، یہ سب ٹیسٹڈ ہیں. یہ سارے ٹیسٹڈ ہیں. حکومت تو آنے دیں، جب حکومت انشاءاللہ تعالی آئے گی اور آئے گی ضرور. یہ عوام کی جو محرومی ہے اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں، اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر. لوگ عمران خان کی طرف جوک در جوک اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ امید کی آخری کرن کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم فیل ہو گئے تو پھر بلڈ شیڈ آئے گا سر. اس لیے کہ ان کے سارے مسائل پیدا کردہ ہیں. یہ مہنگائی کو دیکھیں، لا قانونیت کو دیکھیں. آج اسی پارلیمنٹ کا ایسا ہے، اسی حکومت کا ایسا ہے. اچھا، ہم نے کوئٹہ سے لشکری ریسانی صاحب کو لیا ہے کیونکہ آپ کوئٹہ کے جلسے کی بات کر رہے تھے، ہم نے کہا ریسانی صاحب سے بات کر لیتے. ریسانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریسانی صاحب یہ جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا، آج سواتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے، حکومت نے فیور نہیں کی، حکومت نے سیوریج کا پانی بھی اس جلسہ گاہ میں چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ جمع ہوئے. اور ہم نے جو سکرینوں پہ دیکھا بڑی حد تک بات ان کی درست بھی ہے، جلسہ بہت بڑا تھا. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کے جانے کی وجہ سے بلوچستان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ لیکن تھوڑا سا عرضی ہے کہ میں عرض کروں گا کہ تھوڑا سچ بولنا چاہیے. ٹھیک. میں سنتا ہوں کیونکہ چیف منسٹر میرے بھائی ہیں جی، اور وہ کبھی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، لیکن میرے سیاسی معاملات ہیں اور میں کھل کے ان پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک. مثلاً جب وکیلوں کا جلوس کاروان آ رہا تھا اسلام آباد کی طرف تو پورے پاکستان میں ان کو روکا گیا، مگر بلوچستان میں ان کو نہیں روکا گیا. تو یہ سیوریج کا پانی والا بات درست نہیں ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور میں تو خوش ہوتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی آگے آئے، لوگ اپنے سیاسی منشور لوگوں کے سامنے پیش کریں. 25,000 لوگ، 1 لاکھ لوگ تو نہیں تھے. یقیناً اچھا ایک شو تھا اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے ان کے کئی عہدیداروں کو مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ اس حالت میں جہاں گھٹن ہے اور لوگ پریشان ہیں، 5 سے 10 ہزار لوگ یقیناً ہوں گے. میں نے ان کا تقریر سنا نہیں کیونکہ میں اسلام آباد سے پیک اپ کر کے واپسی میری تھی تو راستے میں تھا، کوئی اخبار بھی میرے نظر سے نہیں گزرا. مجھے اس وقت تک یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے، ان کے پارٹی نے بلوچستان کے لیے کون سا. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر اتنا جلسہ کرنا چاہیں کوئٹہ میں تو آج کے حالات ان کو اجازت دیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ دونوں اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں کوئٹہ میں؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں. یہ تو ان کے لیڈرشپ کہیں گے کہ کیا کیا انہوں نے یا کیسے ہے. مگر میں ایک چھوٹا سا عرض کچھ عرصے سے پہلے ایک مذہبی جماعت نے ایڈمیشن کی تھی، وہ بھی بڑا تھا ماشاءاللہ، کوئی 20,000 لوگ تھے. اور اچھا ریسانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے؟ آپ جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کریں گے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن؟ دیکھیں جی، ابھی تک میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، اور میرا احتجاج یہ تھا کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ سمجھیں کہ وہاں حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان کو ہوش آئے، اسی لیے میں نے احتجاج کر کے. لیکن سر اس میں تو آپ کے اپنے بھائی بھی شامل ہیں، چیف منسٹر تو آپ کے بھائی نہیں کیا. آپ کے بھائی چیف منسٹر ہیں، آپ ان سے بھی بات کریں کیونکہ کوئٹہ کے حالات کو سنبھالنا تو ان کی ذمہ داری ہے. جی، پورے کولیشن گورنمنٹ کا اور مرکزی حکومت کا ذمہ داری ایک شخص کا نہیں ہے. اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، جمیعت علماء اسلام ہے، نظریاتی، بی این پی، عوامی، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور ان کے وزیروں کے بارے میں بھی آپ سنتے ہوں گے کیا کر رہے ہیں وہاں. مگر یہ ہے کہ پورے حکومت اور نظام کا یہ کام ہے. ریسانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات وزیر اعظم پاکستان نے ایک 3 رکنی بینچ بنایا، ایک کمیشن بنایا جس میں 2 ججز بھی شامل ہیں اور ایک سابق آئی جی موٹر وے وسیم کوثر صاحب بھی شامل ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں. ہم نے پوچھنا ہے مشاہد صاحب سے کہ کیا ریزرویشنز ہیں؟ اگر فرض کیجئے ایک کمیشن بن گیا ہے تو اس کی فائنڈنگز آنے دیں، رپورٹ آنے دیں. جی 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 جی
لشکری رئیسانی صاحب نے جو بات کی ہے، میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ کرسیاں لگائے ہوئی تھیں تھوڑی سی، اس وقت کوئی پانی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. جب حکومت پہ کہتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیپل پارٹی والے شامل ہوں، چونکہ کولیشن گورنمنٹ اور 62 وزیر ہیں. ٹھیک ہے. لوٹ مار کے لیے 62 وزیر ہیں. کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وزیر. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سیور سسٹم جو ہے وہ بھی کلاگ ہو سکتا ہے. تو کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر یہ اچھا ان کا یہ کہنا ہے 5-1 ہزار لوگ ہوں گے اور آپ 1 لاکھ. 1 لاکھ اور 5,000 میں بڑا فرق ہے سر. جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے وہ نظارہ، میں نے تو یہ وہاں پہ کہا تھا کہ یہ ایک دیدنی تھی. ساری دنیا نے دیکھا اور ساری دنیا نے اس کی بات کی گواہی دی کہ آج تک کوئی اتنا جلسہ نہ کرا سکا ہے، نہ کرا سکے گا انشاءاللہ. اور یہ کوئی کرائے کے لوگ نہیں تھے، یہ وہ عام لوگ تھے کہ جو اس وقت تبدیلی کے لیے آئے تھے، جو اس وقت تبدیلی کے لیے آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میری بات کی وضاحت ہوئی کہ ان کے ایک جو پرانے تحریک انصاف کے صدر تھے انہوں نے بھی بتا دیا تھا کتنے لوگ تھے. اب یہ بھی امریکہ سے آئے نا سیاسی کارکن، بنیادی طور پہ تو نہیں، انہیں 1 لاکھ اور 5,000 کا فرق گنتی نہیں آتی مجھے سر. نہیں آتی واقعی. آپ کو کم از کم یہ جلسوں کی نہیں آتی، آپ کو اندازہ نہیں ہے 1 لاکھ کیا چیز. بہرحال جو بھی تھا، اب 10 لاکھ سے بات ختم کر دیں، چھوڑ دیں اس کو. چیز یہ انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں آئے تو بلڈ شیڈ ہوگا. واہ 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 واہ، کیا زبردست فلسفی پیش کی. ویسے نیتیں ان کی ایسی ہیں، اگر آپ فیس بک پہ چلے جائیں، میں آپ کو بات بتاؤں، انہوں نے ایسا ایک کلچر روشناس کیا اس پارٹی نے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں اور ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. مجھے آج تک کسی پارٹی نے گالی نہیں دی. فون کر کر کے گالیاں دیتے ہیں ان کے لوگ. اور کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ عمران خان غلط الفاظ استعمال کرتا ہے لوگوں کے لیے. جب اوپر ان سیولائز شخص ہوگا بیٹھا ہوا لیڈر جس پارٹی کا، سن لیجیے میری بات. میں نے آپ میرے بات بس کیا عمران خان نے کیا غلط کہا؟ مثلا کسی کو مگر مچھ کہنا، بھائی آپ اگر یہ کسی گالی تو نہیں ہے، گالی نہیں ہے. اگر انہیں بھی کسی جانور سے تشبیہ دے دی جائے، جانور تو بہت سارے ہیں نا. پھر جانور تو اونٹ بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، شیر بھی ہے، کتا بھی ہے، سور بھی ہے، مگر مچھ بھی ہے. تو آپ اگر کسی کو مگر مچھ کہنے کا حق رکھتے ہیں تو دوسرا آپ کو حق رکھتا ہے. سر اس قسم کے الفاظ تو چودھری نثار صاحب اکثر میری بولتے رہتے ہیں، سنیں، حکومت نہیں کو کبھی بھی کہتے نہیں رہتے ہیں. کیے، کبھی بھی نہیں کیے، کبھی بھی نہیں کیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلچر روشنا، بلڈ شیڈ ہوگا. کیوں بھائی آپ آسمان سے اترے ہیں، کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوگا. اب مجھے وضاحت تو کرنے دینا. میں نے استعمال کیا تو مجھے اجازت دینا. اجازت تو دیں گے نا. مجھے اجازت آپ کرتے رہیں گے، ہم نہیں بولیں گے. ہم اس پروگرام میں نہیں ہے کیا؟ پروگرام دوسری بات سن لیں. آپ پروگرام میں ہیں، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعمال کیا تو مجھے بات تو کرنے دیں گا نا. میں بات ختم کروں تو کریں نا. میں نے آپ کی ساری باتیں، آپ کو پتا نہیں کیا کہ تقریر تو آپ کر رہے ہیں بھائی. میں تو دلائل دے رہا ہوں. سن لے بات، سن لے. میری جب بات کر رہے ہیں تو مجھے جواب دینے دیں. جواب تو دینا ہے. آپ کو ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امریکہ میں میں آپ سے سیکھوں گا سر، ڈسپلن آپ سے سیکھوں گا. میرے سے نہ سیکھیں. 5 مرتبہ سر 5 مرتبہ آپ حکومت میں رہے. آپ لال مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ 70ویں ترمیم کے ذمہ دار ہیں، آپ اکبر بگٹی کے قتل کے ذمہ دار ہیں. آج آپ کو بلوچستان یاد آ رہا ہے. ساری باتوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی بات کے ذمہ دار. میں نے آپ کی بات چپ کر کے سنی ہے. آپ ڈسپلن نہیں ہیں. بلڈ شیڈ میری بات مکمل ہونے دے، اس کے بعد میں بھی بولوں گا. سر وہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. کب ختم کریں گے؟ جب پروگرام وقت ختم ہو جائے گا سر. ختم کروں گا آپ کی. تو پھر میں اپنی مرضی سے جو ہے بات کروں. آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ انڈسپلن کر رہے ہیں. سر اگر میں دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی ہے. یہ بتائیں، آپ ختم کریں اپنی بات. میں ختم کروں گا. یہ مجھے کہیں گے آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا. تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے میری بات کرنے کا. آپ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ کام ان کا ہے، انہیں کرنے دیں. آپ گریپ نہ کریں ہر چیز کو. دیکھیں انہوں نے کہا ہے مجھے کہ میں اس بات کا جواب دوں، اس لیے میں پراگٹ ہے میرا. دینا میرے بات تو، میں خون کے پیاسے ہیں آپ لوگ. ضروری نہیں ہے آپ یہ بلڈ کی بات. آپ خون کے پیاسے ہیں. جب آپ نے چھوڑے میں خون کے پیاسے. جب ہر آدمی سے لڑتے ہیں آپ، اینکر پرسن سے لڑتے ہیں آپ، گالیاں دیتے ہیں آپ، فون کر کر کے گالیاں دیتے ہیں. یہ کیسے آپ روشناس کرا رہے ہیں؟ آپ کوئٹہ کی باتیں کر رہے ہیں، بلوچستان کی. آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ کوئٹہ میں. آپ مشرف کے ساتھی ہیں. ہاں بالکل ہے. آپ کی وجہ سے ہوا. اس وقت یہ نہیں تھے بھائی، اس وقت یہ نہیں تھے. یہ باہر تھے امریکہ میں. ان کی پارٹی میں کہاں تھے؟ امریکہ میں نہیں. یہ ضلعی ناظم تھے مشرف کے. ان کے ساتھ مشرف اور آئی سائی نے انہیں ضلعی ناظم بنوایا.
آپ کیا بات کر رہے ماشاءاللہ۔ ہیں؟ جی ماشاءاللہ نہیں سر، ہمیں سب پتا ہے۔ آپ مجھے جواب دینے دیں۔ آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے تو میں آپ کو بھی مجھے اجازت مل گئی ہے چلے کہ آخری منٹ رہ گیا، آخری منٹ رہ گیا بات۔ ملی ہوئی تھی، آپ نے میری بات کو انٹرپٹ کیا ہے۔ اچھا وہ سواتی صاحب کو بول رہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سواتی صاحب نہیں کیوں مہربانی، آپ نے یہ بات ان سے کیوں نہیں کی؟ ان سے کیوں نہیں کی؟ ابھی ضیاء الحق کے ساتھ پارٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لال مسجد کے ذمہ دار گولی ہیں، کا نشان ہے۔ وہ یہودیوں سے معاملات کرنے کے ماشاءاللہ، خورشید قصوری صاحب، ہاں یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ گالیاں گالیاں نہیں ہیں۔ خورشید قصوری نے پرویز مشرف کی یہودی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی یا نہیں کرائی؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جو لوگ دوسری بات جو یہ لوگ ہے ضیاء الحق کی ظفر گود کے اقبال اندر ملائچ، بیٹھ ظفر اقبال ضیاء ملائچ، الحق کے گود کے اس اندر نے لال بیٹھ کر مسجد کرایا یا نہیں کرایا؟ جن لوگوں سردار کو آصف احمد علی کوڑے کب تک مارے وزیر تھے گئے یا نہیں؟ ہمیں جیلوں میں ٹھیک بھیجا ہے؟ گیا، میں نے کراچی میں جیل آپ کو کھائی۔ جب وزارت سے لات ماری ماشاءاللہ۔ آپ جناب آگے شور میں چلنا ہاں، شروع ہو گئے اس سے پہلے ٹھیک ہے؟ نہیں وزارت نے خود چھوڑی تھی، وزارت سر نے خود چھوڑی۔ ایسی وجہ سے چھوڑی میں نے، جب نکالا جا رہا ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، جب نکالا جا رہا ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں برے، ان کا ایم این اے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ اب کون بیٹھا ہوا؟ اویس لغاری بیٹھا ہوا ہے جی، نا، ابھی یہ پارلیمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے نا، جو 90 بیٹھے ان ہوئے کے بھائی بھی ہیں۔ ہمارے 90 بیٹھے ہوئے ان کے 90 جو بیٹھے ہوئے ان کے پرواہ بھائی، نہیں۔ ہم آپ کے بھائی بھی ہیں سر۔ خون کے پیاسے نہیں ہیں اس قوم کے۔ ایس آر او کے تیز جو ہم بڑے بلڈ شیڈ کی باتیں انڈسٹریاں نہیں بنائیں، کرتے، اس ملک کو کدھر کی لوٹا، بات کر رہے لوٹا، وہ تو کوئی آپ نے بات نہیں۔ لوٹا۔ ماشاءاللہ آج بھی عمران خان مال اکٹھا کر رہا ہے تحریک انصاف کے نام پہ، ہر جگہ فنڈ ریزنگ ہے، اور جانے کے لیے سکردو پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ کوٹا کو رو رہے ہیں، ادھر 127 لوگ مر گئے، پروگرام کا وقت پتہ ہو نہیں گیا، ہے۔ پروگرام کا وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے وقت ہو گیا۔ مہذب زبان کو، مہذب زبان کو۔ آپ جیسے بد تہذیب لوگ پاکستان میرا کی یہ سیاسی خیال ہے کہ تاریخ اگر میں یہ کبھی آئے نہیں ہیں۔ اگر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کا ختم ہو گیا۔ مشاہد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، پروگرام وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، ہمارے ساتھ اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا پروگرام کے شروع میں کہ کیا حکومت اس حادثے کی ذمہ دار ہے؟ 92% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں ہے، اور 8% کا کہنا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ پہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔